बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब देखें, ये जो बर्फ़ आपको इतनी अच्छी लगती है, जब वो जमा हो जाती है तो उसका क्या हशर है। ठीक है, तो फिर इस तरह से अल्लाह ताला बारिश भेजते हैं, ये साथ साथ पिघलती रहती है और फिर मौसम खुशगवार हो जाता है। तो आज के दिन मौसम बहुत अच्छा था, अच्छी अच्छी सी बारिश हो रही थी। हुसैन को स्कूल छोड़ के मैं घर वापस आई। नॉवेलों में पढ़ा करते थे ना कि खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होती है। यानी कि पता होता है कि कोई तूफान आने वाला है। इसी तरह से कनाडा का वेदर भी है। ज़रा सा अच्छा मौसम हो फौरन कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, इतनी ठंड में अच्छा मौसम, इसका मतलब है कि कल तो तूफान आया ही आया। तो बस हमें वेदर फोरकास्ट से अंदाज़ा हो गया था कि नेक्स्ट 2-3 दिन काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं। तो ये मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं डॉलर स्टोर। एक्चुअली उनको गार्लिक प्रेस ख़रीदने के लिए आना था, हम साथ में लटक कर आ गए। ज़ाहिर है, कौन ऐसा ज़री मौका हाथ से जाने देता है जिसमें एक छोटी मोटी शॉपिंग करने का मौका मिल जाए। क्या ख्याल है? जब नए नए हम कनाडा आए थे तो मेरी सबसे नापसंदीदा दुकान डॉलर स्टोर थी। मुझे लगता था सब स्टैंडर्ड सामान मिलता है, सस्ता मिलता है, अच्छा नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पास बहुत सारे कटिंग बोर्ड $50 और $55 के हैं, जो कि बहुत महंगे हैं आज से 10 साल पहले के हिसाब से। तो अभी भी इतने महंगे कटिंग बोर्ड नहीं मिलते हैं अनलेस कि बहुत कोई अच्छी वुड के हों। लेकिन मैंने उस ज़माने में इस तरह की शॉपिंग की थी और हालांकि डॉलर स्टोर पे बड़े अच्छे और सस्ते ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास हो जाता है इंसान को, और स्पेशली जब आपने घर चलाना है और जिस तरह की महंगाई है, तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपको अच्छी और सस्ती चीज़ मिले, ज़रूर ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो बहरहाल अब डॉलर स्टोर ने भी अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लिया है। साथ साथ प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं। पहले $1-2 में हर चीज़ मिल जाती थी, अब $5 से ही बहुत अच्छी वाली चीज़ों का स्टार्ट होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी आपको बहुत ही रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ यहाँ से बहुत आराम से मिलती है। तो बस जी इसी तरह के छोटे मोटे कंटेनर, गार्लिक प्रेस और इसी तरह की चीज़ें ख़रीद के हम डॉलर स्टोर से बाहर निकल आए, और बिल्कुल इसके साथ ही हमारे पास एक हलाल ग्रॉसरी स्टोर है। वहाँ से जाके हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉपिंग करनी थी। ज़ाहिर है, थोड़ा बहुत फल सब्ज़ी तो आपको घर में चाहिए ही होता है। मोस्टली हमें सब्जियों पे ही फ़ोकस होता है कि जहाँ पे फ्रेश और अच्छी मिल जाए। और इस बैंगन को देखें ज़रा किस कदर चमकीला है। और अमूमन जब मैं इस तरह की दुकानों पे जाती हूँ तो मैं इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ ज़रूर ज़रूर शुक्रगुजार हुआ करें उन सब चीज़ों के लिए जो आपको बहुत आसानी से मिलती हैं। किस तरह से रेडियों पे और ठेलों पे आपको आराम से अमरूद मिल जाते हैं, और यहाँ पे इजिप्शियन अमरूद जिसका सेंटर में इतना बड़ा सीड का पार्ट होता है, वो आपको $2 का एक मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं जहाँ भी हम रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। एक टाइम था कि मुझे अच्छे कप्स नज़र ही नहीं आते थे, लेकिन आजकल बड़े अच्छे-अच्छे मग्स नज़र आने लगे हैं, तो मैं जब भी जाऊँ तो ज़रूर एक आध मग खरीद लेती हूँ। नॉर्मली शॉपिंग करके आऊँ तो फ़ौरन ही जगह पे चीज़ें रख देती हूँ और याद ही नहीं रहता कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ। तो कुकी कूलिंग रैक जो है वो मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा सारा तो है, लेकिन ये गोल्डन कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक ये भी ख़रीद लिया। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स वग़ैरह हमने ख़रीदी हैं थोड़ी-सी। उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि शिमला मिर्चों के साथ हम क्या करें, वो ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में। तो देखें, उन्हें पका लें। सबसे आसान तरीका तो ये है, या तो कीमे में डाल के पका लें या कोई चाइनीज़ वग़ैरह बना लें। लेकिन मैं मोस्टली शिमला मिर्चें जो हैं वो फ्रीज़ करती हूँ। ये हिबिस्कस फ्लावर है और इसकी बड़ी अच्छी चाय बनती है, तो जब मैं बनाऊँगी ना तो आपको भी दिखाऊँगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के कि कितना खूबसूरत कलर है। तो बैक टू शिमला मिर्चें, इनको मैं अच्छी तरह से धोऊँगी, पोंछूँगी, इनके सीड्स निकाल के इनको पीसेस में काट के मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। फिर जब मुझे चाहिए होगी मैं निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैं तो शिमला मिर्चें रखती ही नहीं हूँ फ्रिज में, अनलेस आप रोज़ ताज़ी सैलेड में डाल के खाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखें, आप इसे फ्रीज़र में आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से कड़ी पत्ता, पुदीना या कोई से भी हर्ब आप लेकर आते हैं, इसको अच्छी तरह से धोएँ, कपड़े पे बिछाएँ, सूखने दें, उसके बाद इनके पत्ते अलग कर लें, फिर उन्हें भी ज़रा सा ड्राई करें और फ्रीज़र में डाल दीजिए।
بہت اچھے رہتے ہیں، کافی دنوں تک محفوظ رہتے ہیں، اور جب آپ کو چاہیے ہوں تو بھاگ کے خریدنے نہیں پڑتے۔ اور موسم دیکھ کے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ صبح سے کافی تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جو سہانا سا موسم ہے نا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ چلیں جی، کچن میں آ گئے ہیں اور سب سے پہلے ہم چکن کا میرینیشن تیار کریں گے۔ اس میرینیشن کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں، رمضانوں کے لیے بڑا اچھا آئیڈیا ہے یہ، لیکن ابھی میں نے اپنے گھر میں بنانا تھا تو اس کے اندر میں نمک ڈال رہی ہوں، کالی مرچ ڈالوں گی۔ اگر آپ کے پاس کچا پپیتا موجود ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، تو 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں کچا پپیتے کا پیسٹ ڈال دیں۔ میٹ ٹینڈرائزر ہے گھر میں تو اس کا 1 ٹی اسپون ڈال دیجئے۔ میرے پاس دونوں ہی چیزیں نہیں تھیں تو میں اس کے اندر ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ ہری مرچیں، اور صرف 1 ٹی اسپون بہاری کباب مسالہ، کسی بھی برانڈ کا لے لیں کیونکہ اس میں میٹ ٹینڈرائزر ہوتا ہے تو چکن تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا۔ اور اسے میں نے ہارڈلی آدھا گھنٹہ رکھنا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے، کیونکہ میں نے بالکل گوشت کو گھلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں امی ٹماٹر بہت فریز کیا کرتی تھیں، اور وہ مجھے اتنے برے لگتے تھے کیونکہ فریزر میں آئس کریم یا کوئی چیز رکھنی ہو تو دھڑ سے ٹماٹر آپ کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی ہماری مائیں جو ہیں وہ سگڑ ہوتی تھیں اور خیال رکھتی تھیں چیزوں کا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ کریلے بھی فریز ہوئے ہوئے ملتے ہیں، ویسے تو فریش بھی مل جاتے ہیں لیکن میرے پاس پیکٹ پڑا ہوا تھا، میں نے انہیں نکالا، واش کیا اور کپڑے پہ رکھ دیا تاکہ اچھے سے سوکھ جائے۔ اب یہاں پہ کچھ ڈرائی انگریڈینٹس ہیں جو بگھار کے ہیں، بیسک مسالے ہیں، تھوڑی سی املی اور چینی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں۔ میرے پاس فروزن کریلے تھے، اگر آپ فریش کریلے لیں گے تو تھوڑی دیر آپ اسے نمک لگا کے رکھیں گے، پھر اس کا پانی نچوڑ کے دھو کے انہیں خشک کر کے فرائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ڈائریکٹ فریزر والوں کو ڈی فروسٹ کیا، اچھے سے ڈرائی کیا ان کو، اور اس کے بعد انہیں میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا۔ فرائنگ کے اس پروسیس سے کریلے بہت کرسپی ہو جاتے ہیں اور 100% پک بھی جاتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ کریلے کے چپس تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی طرح سے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، اور کسی بھی جالی دار برتن میں نکال دیں، یعنی کہ جس میں سوراخ ہوں، تھوڑا سا پیپر رکھ دیں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ابزارب کر لیں۔ سیم کڑھائی میں اسی آئل میں ہم نے پیاز ڈال دیا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیاز میں نے بہت موٹا موٹا کاٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑی دیر سافٹ ہونے دیں گے، اور جب آپ اتنی فرائنگ کریں تو پورے گھر میں ایک خاص قسم کی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، تو اس وقت میں ضرور کینڈل جلاتی ہوں۔ کچھ کام کرنے میں راحت بھی محسوس ہوتی ہے اور ارد گرد کا ماحول بھی خوبصورت ہو جاتا ہے نا۔ تو جناب، جب پیاز سافٹ ہو جائیں گے اور کلر نہیں چینج کریں گے تو آپ نے ہاف پیاز باہر نکال دینا ہے، صحیح ہے۔ اور اب اس پیاز کے اندر جو باقی بچا ہوا ہے اس میں زیرہ، سونف، کلونجی، تھوڑا سا میتھی دانہ اور لال سوکھی ہوئی مرچیں۔ سونف ضرور جاتی ہے جب بھی آپ کریلے بناتے ہیں، اور ساتھ میں ہری مرچیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے کھانے میں ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں، اور جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں۔ ویسے سبزیوں میں اگر آپ جنجر گارلک پیسٹ نہیں بھی ڈالتے تو بھی وہ بری نہیں بنتی، تو آپ کی چوائس ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے جنجر گارلک کا فلیور۔ ٹماٹر آپ کی چوائس ہے، آپ موٹے موٹے بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، میں نے ان کو ذرا سا چاپ کر لیا ہے، ذرا فائن چاپ۔ نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، بس یہ 4 مسالے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ ٹماٹر کا پانی سوکھ جائے، پیاز بھی ذرا زیادہ سافٹ ہو جائے اور مسالہ سا بن جائے اس کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہمارا کریلے کا مسالہ اچھے سے بھن کے تیار ہو گیا، آئل آپ کو سائڈ پہ سیپریٹ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں اوپر سے آپ نے یہ فرائی شدہ کریلے ڈال دینے۔ تو یہاں پہ بہت سمپل آپ کی کریلے کی بھجیا کہہ لیجئے وہ تیار ہو گئی ہے۔ اس میں آپ نے اپنا پہلا جو پیاز نکالا تھا وہ ڈال دیں تو ذرا کرسپی اور کرنچی پیاز بھی ایڈ ہو گیا ہے، تھوڑا دھنیا ڈالیں گے، گرم مسالہ ڈالیں گے تو بیسٹ بھجیا ہے، اور یقین کریں کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں ہوتے۔ میری نند نے آ کے کریلے بنائے تھے تو انہوں نے گڑ اور املی کا پانی ڈالا تھا، اور انہوں نے کافی ڈھیلے مسالے والے کریلے بنائے تھے۔ میں نے اس کو بھجیا ہی رکھا ہے، 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے میں نے املی کا پلپ، اور بالکل تھوڑی سی چینی، یہ آپشنل ہے، آپ کو پسند ہے تو ڈال دیں، لیکن اس سے بیلنس ہو جاتا ہے، کھٹا میٹھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو صرف لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری کریلے کی مزیدار ریسیپی۔
اب چلتے ہیں چکن کی طرف، اور چکن کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل گرم کر لیا ہے، اس میں ڈال دیں گے میرینیٹڈ چکن. اچھی طرح سے اس کو سوٹے کر لیں گے جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا. چونکہ یہ چکن تھائی میٹ ہے تو یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے، اوپر سے آپ نے اس میں ٹینڈرائزر بھی ڈالا ہوا ہے تو بہت جلدی ہوگا. باہر کا موسم ابھی بھی اچھا ہی لگ رہا ہے ویسے کھڑکی سے دیکھنے تک. تو چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے. یاد رہے میں نے فل آنچ پہ پکا رہی ہوں اور بالکل میں نے اسے کور نہیں کیا ہے. اس کے اندر پھر میں نے تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر ڈال دیا ہے. اس کے بعد اس میں ہم ایک پورا پیالہ بھر کے دہی ڈالیں گے. اچھے سے پھینٹا ہوا دہی ہے، اس کو مکس کریں گے. دہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے. 10 منٹ بعد کھول کے اس میں فریش کریم ڈال کے اسے بھی مکس کر دیں گے. تو بس اب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا اچھا ملائی والا ٹیکسچر آ گیا ہے آپ کی چکن کی ہانڈی میں، اور یہ بہت جلدی بھی تیار ہوتی ہے اور کم مسالوں میں شدید قسم کی مزیدار. یقین کریں ٹوٹل 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر آپ کا پورا مزیدار قسم کا چکن ملائی ہانڈی کا سالن تیار ہو جاتا ہے. اینڈ میں آپ کسوری میتھی کرش کر کے اس کے اوپر ڈالیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈالی ہے. مکھن کا ایک بڑا سا پیس رکھیں اور اس کو گرما گرم سرو کریں، چاہے چپاتی کے ساتھ، چاہے نان کے ساتھ، یا پھر ایسے ہی. تو چاہے آپ کریلے بنائیں، چاہے آپ چکن، بس دل سے بنائیں، انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے. جب گھر سے باہر یہ کھڑی ہوئی نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ نمک سے بھری ہوئی ہے، اور ابھی آپ کے واک وے پہ بہت سارا نمک ڈال دیا جائے گا تاکہ آپ جب آگے باہر نکلیں تو پھسلیں نہ. اور یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ عنقریب موسم خراب ہونے والا ہے. اچھا، آپ صبح صبح اپنا کام سٹارٹ کر لینا تو بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ پھر جب بچوں کو ڈراپ کرنے جائیں یا پک کرنے جائیں تو ایک بریک سی مل جاتی ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ڈفرینٹ سا ویدر انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں آتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی مزیدار ایکٹیویٹی ہے. تو ظاہر ہے ہم لوگ ہر وقت کچن میں رہنے کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیں تھوڑا باہر بھی نکلنا چاہیے. تو ضرور دن میں 1-2 چکر باہر لگایا کریں، موسم چاہے ٹھنڈا ہے چاہے گرم ہے. حسین کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو آپ ذرا اس کا سلو موشن ملاحظہ کریں، وہ اس سے زیادہ سلو نہیں آ سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے چھوٹا سا پنکھا لگا کے پودینہ اور روزمری اس کو رکھا ہوا تھا ایک ایک پتا الگ کر کے. ان کو دھویا ہوا ہے، ان کو اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے. بہت سے لوگ اسے مائکرو ویو بھی کر لیتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے. کتنے اچھے یہ ڈرائی ہو گئے ہیں. اب آپ انہیں کسی بھی زپ لاک بیگ میں یا کسی بھی ڈبے میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں گے. جب آپ کو بریانی پکانی ہے، آپ کے پاس پودینہ اویلیبل ہے، جب آپ کو سٹیکس بنانی ہے یا کوئی بھی ہرب کی ضرورت ہے تو وہ فریزر میں ہوگی. ہے نا مزے کی بات؟ تو بس جی یہ ہے شام کا ٹائم، اور جس حساب سے اور جس اسپیڈ سے برف کا گرنا سٹارٹ ہو گیا تھا اس سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جس وقت ہم صبح میں اٹھیں گے تو موسم اتنا سازگار ہوگا نہیں. تو لیٹس سی آج کا دن ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح فجر کے وقت میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہے. اور جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ، یہ ہے ہمارا فجر کا ٹائم، اور میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا نظارہ ہی بدل چکا ہے. اور ہماری میز پہ پڑا ہوا گملہ جو ہے وہ مکمل طور پہ دفن ہو چکا تھا. ایون جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی بالکل برف سے ڈھکی ہوئی تھیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری رات نان سٹاپ برف گری ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ای میل بھی آ گئی کہ آج سنو ڈے ہے، کوئی بچہ اسکول نہ آئے کیونکہ سڑکیں بھی نہیں صاف ہو سکتی ہیں اور بچوں کا آنا جانا بھی بہت مشکل ہے. بسیں بھی نہیں آئیں گی ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے. تو بس جی جب ایسا سنو ڈے ہوتا ہے تو سب کے سب گھر میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو آفس والے لوگ ہیں انہیں اپنے آفیسز جانا ہی پڑتا ہے. تو صبح صبح ہی جب یہ چھٹی کا اعلان ہوا تو یہ دن تو ہمارے لیے بن گیا ویکینڈ، کیونکہ نیکسٹ ڈے ہے پی ڈی ڈے. پی ڈی ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکولز کی چھٹی ہوتی ہے. تو اب ہمارا یہ ویکینڈ ہو گیا ہے لانگ ویکینڈ، ایک سنو ڈے، ایک پی ڈی ڈے، اور اس کے آگے سیٹرڈے اور سنڈے. تو بس ہم نے کہا چلیں آپ بچوں کو کراتے ہیں مزہ. اور یہاں پہ ہم نے پیاز کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ساتھ میں ڈال دیا ہے ٹماٹر، اور بن رہے ہیں بڑے ہی مزیدار قسم کا شکشکا، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا سکھایا ہے لیکن اس دفعہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اور کیا چیز اس میں ڈیفرنٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں.
تو پیاز ٹماٹر میں ہم نے نمک، کالی مرچ، لال مرچ ڈال کے انہیں تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ وہ سافٹ ہو جائیں۔ جنجر گارلک پیسٹ میرا ختم ہو رہا تھا، میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلا کے بوتل تھوڑا سا وہ ڈال دیا، ٹپیکل امیوں والی حرکت جو کہ ہم کرتے ہی ہیں۔ یہ ہے روز میری، اور وہ بھی فریش۔ جیسے کہ ہم ڈرائی ہربز یوز کرتے ہیں، اوریگانو تو بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی فریش ہربز بھی یوز کرنی چاہیے، ان کا بڑا اچھا فلیور ہوتا ہے۔ اور یہ تھوڑی سی پالک ہے جو کہ میرے پاس فریز ہوئی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے اس اسٹیج میں اس میں ڈال دی ہے۔ ویسے تو اچھی مٹھی بھر کے پالک تھی، لیکن فریز ہونے کی وجہ سے وہ اتنی سی ہو گئی۔ اور یہ رہے پرونز، ان کو صاف کیا ہوا ہے، ان کی ٹیل ریموو کی ہوئی ہے، ان کو ڈی وین کیا ہے، اور یہ اسی طرح سے بازار سے مل جاتے ہیں۔ ان کو واش کریں اور ان کو شکشکا میں ہم نے شامل کر دیا، اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے گیپس بنا کے انڈے ڈال کے رکھ دیے۔ تو آپ اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھیں گے تو سب کی سب چیزیں بہت اچھے سے پک جائیں گی، اور آپ کا مزیدار قسم کا پرون شکشکا تیار ہو جائے گا، وہ بھی ناشتے پہ۔ ہے نا مزے کا آئیڈیا؟ سیم چیز آپ اپنی سحری میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یقین کریں یہ منٹوں سیکنڈوں کا کام ہے، ہر چیز فریز کرنا ضروری نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ بہت اچھی سحری بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ نہ آپ لوگ کوکر دیکھ کے حیران ہو اور نہ ہی شیرمال دیکھ کے، کیونکہ میں پران نہیں کھاتی ہوں تو میں نے اپنے لیے شیرمال گرم کیے ہیں، اور ساتھ میں نے کباب، اور کوکر کے اندر میں نے آلریڈی دال پکنے کے لیے رکھ دی ہے۔ تو اب میں جاؤں گی بیٹھ کے اپنے شامی کباب اور شیرمال کا ناشتہ کروں گی کڑک چائے کے ساتھ۔ اتنی دیر میں ہماری دال بھی پک جائے گی، اور سالن تو ہم نے ایک دن پہلے پکا ہی لیے تھے، تو آج کا چھٹی کا دن بہت تفریح سے گزرنے والا ہے نا؟ ناشتہ کر کے ناشتے کے برتن صاف کیے، اور دیکھیں دال کو بگھار لگا دیا، اور الحمدللہ صبح صبح ہی ہم اپنے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہر کام سے فارغ ہو گئے۔ اور باہر دیکھیں، یہ جو آپ کو نیلے رنگ کی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس میں کافی بزرگ خاتون تھیں، اور یہ گاڑی پھنسی ہوئی ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو برف صاف کرنے کے لیے بھی مشینیں آئی ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ بھی کہیں جا رہے تھے، تو سب کے سب اتر گئے اور سب نے ان کی ہیلپ کی تاکہ ان کی گاڑی آرام سے نکل جائے۔ تو الحمدللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں جو مزہ ہے نا، کسی چیز میں نہیں۔ اصولاً اب مجھے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن نہیں بھئی، اب اتنا بڑا دن کیسے گزرے گا؟ اور کوئی بار بار فرمائش کر رہا تھا کہ پلیز بتا دیجئے کہ آپ اپنا چاکلیٹ کیک کیسے بناتی ہیں۔ تو یہاں پہ دودھ اور پانی کو ملا کے گرم کر کے اس کے اندر میں نے کافی اور ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے۔ سارے ڈرائی انگریڈینٹس مکس کر کے رکھے ہیں، 3 انڈے لیے ہیں، اس میں ڈال دیا ہے تیل۔ کسی بھی پین کو آپ اچھے سے گریس کر لیجئے۔ میں تھوڑا سا بڑا پین اس لیے لے رہی ہوں کہ مجھے اونچا کیک نہیں چاہیے۔ تو یہ 1 بول کیک ہے، آپ نے ایک ہی بول کے اندر سب چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کرنی ہے۔ دودھ جو ہے وہ میں نے مائکرو ویو میں گرم کیا ہے 1 منٹ، یہ اچھا خاصا گرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور آپ کا ذرا سا پتلا سا رنی سا بیٹر تیار ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھا بیک ہوگا، بہت سافٹ کیک بنے گا۔ یہ ریسیپی میں بہت دفعہ دے چکی ہوں، لیکن میں آج اسپیشلی اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم نے پہلے کب بتایا تھا۔ تو انگریڈینٹس کی لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ٹائٹل کے آگے مور لکھا ہوا ہوگا، مور کو آپ پریس کریں گے، پوری آپ کو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ملے گی، ٹینشن مت لیجیے۔ ہمیشہ اوون میں ڈالنے سے پہلے بیکنگ پین کو 1-2 دفعہ ٹیپ ٹیپ کر لیجئے تاکہ سارے ایئر ببلز نکل جائیں۔ اور اوون جو ہے وہ آلریڈی 350 پہ پری ہیٹڈ ہے، اس کے اندر ہم ڈالیں گے اراؤنڈ 25 to 30 منٹس میں یہ تیار ہو جائے گا۔ یہاں پہ میرے چاول رائس کوکر میں بن گئے ہیں۔ چاول بننے کے بعد میں اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بھر کے اولیو آئل ڈالتی ہوں تاکہ چاول جڑے نا۔ اولیو آئل کو میں پکاتی نہیں ہوں، اس سے اولیو آئل کی مجھے ایسا لگتا ہے زیادہ نیوٹریشن ملتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے چاول بھی تیار ہیں۔ تو بس جی، لگے ہاتھوں جتنا کھلارا آپ نے ڈالا ہے وہ سارا کا سارا سمیٹتے جائیں، برتن دھو لیجئے، جگہ پہ رکھ لیجئے، اپنے سنک کو صاف کر لیں ہیں، اور 25 منٹ گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہاں پہ ہیں چاکلیٹ چپس، اور ان کو میں نے ہیوی کریم ڈال کے مائکرو ویو کیا تھا۔ اچھا وہ پتہ نہیں کلپ کیسے مس ہو گیا، تو یہ فراسٹنگ آپ کی بن جاتی ہے اور آپ اس کو کیک پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیک آپ دیکھ لیجئے کتنا اچھا بن کے نکلا ہے، آپ کے سامنے بنا ہے، گھر کے مسالوں اور گھر کی چیزوں سے بنا ہے،
تو آپ بھی اپنا کیک بنا سکتے ہیں۔ اچھا یہ کیک ابھی وارم ہے، اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیک بہت موئسٹ ہو جائے گا۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیک کے اندر دودھ ڈال کے کہتے ہیں وہ ٹریس لیچز کیک ہے، لیکن ٹریس لیچز کا مطلب ہوتا ہے 3 طرح کے دودھ۔ آپ نے اگر ایک طرح کا دودھ ڈالا ہے تو وہ ٹریس لیچز نہیں ہے، وہ صرف آپ نے کیک کو سافٹ کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑے سے چاکلیٹ چپس میں اتنا سا 1 ٹی اسپون دودھ ڈال کے اس کو کیا ہے، تو دیکھیں اس سے یہ ڈارک کلر کی چاکلیٹ میلٹ ہوئی ہے۔ یہ ہم ڈیزائننگ کے لیے استعمال کریں گے۔ جس میں ہیوی کریم ڈال کے اس کو مائکرو ویو کیا تھا وہ تھوڑی سی لائٹ کلر کی ہے، تو کیک ابھی گرم نہیں ہے مگر وارم ہے۔ تو میں اسی کے اوپر چاکلیٹ کا یہ ڈال کے اسپریڈ کر دوں گی، آسانی ہوگی ورنہ چاکلیٹ ذرا جم سی جاتی ہے، تو جلدی جلدی سے میں نے اس کو اسپریڈ کر دینا ہے، اور اس کے اوپر سے وہ جو ڈارک چاکلیٹ والا کلر ہے اس سے تھوڑا سا ڈیزائن بنا دیں گے، بس سمپل۔ اب بتائیے اس کیک میں کیا مشکل تھا؟ اس کو کسی اچھے سے مولڈ میں بنا کے ذرا خوبصورت سا ڈیکوریٹ کریں تو یہی کیک آپ اتنا مہنگا جا کے بیکری سے خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بنائیں، انجوائے کریں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی تھی جو اپنی بیکنگ کلاسز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ آج کل ہر چیز میں کیک لگتا ہے، مٹھائی نہیں لگتی، چاہے شادی ہو چاہے بچہ۔ تو مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اسی لیے ہر ولاگ میں آپ لوگوں کو نت نئے کیک سکھاتی ہوں، اور لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیک کو کتنا کامن کر دیا ہے، لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ چلیں کیک کاٹتے ہیں۔ اس ولاگ کو اگر اینڈ میں سمرائز کروں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ صرف اور صرف کچن کوئین نہیں ہیں، کھانا پکانا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، سارا دن کچن میں کھڑے رہنا بالکل بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا گھر، آپ لوگوں کا کچن آپ کی ذمہ داری ضرور ہے، تو میل پریپ کیا کریں، پہلے سے پلان کیا کریں، اپنے بجٹ میں رہ کے ضرور اچھے سے اچھا پکائیں، مگر اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، باہر جایا کریں، لوگوں سے ملا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، ایکسرسائز کیا کریں، اور آنے والے مہینوں کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار کر لیں، کیونکہ ہم نے صرف کھانا نہیں پکانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادت کرنی ہے اور صرف اس کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل کی مرادیں خیر و عافیت کے ساتھ پوری کرے، نہ صرف ہماری دنیا بہت اچھی ہو بلکہ ہماری آخرت بھی بہت شاندار ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ڈھیروں آسانیاں دے۔ پھر ملیں گے ایک نئے مزیدار سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔